अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जावेद साहब या स्टेप टूवर्ड्स लाइट के साथ। व्यूवर्स इंशाल्लाह आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है पाकिस्तान की सकाफत। व्यूवर्स सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सकाफत है क्या। सकाफत व्यूवर्स ये पहचान है किसी कौम की, उसका लिबास, उसकी खुराक, उसका रहन सहन, उसके जो तौर तरीके हैं जितने भी हैं उसको हम सकाफत का नाम देते हैं। मसलन हम कहते हैं चादर ये पठानों की सकाफत है, टोपी हमारी पहचान है, और ज़बान अगर किसी भी जगह पे, इवन किसी यूरोपियन किसी मुल्क में अगर कोई बंदा इस तरह के कपड़ों में हो और वो उर्दू में बात करे तो फ़ौरन इंसान समझ जाता है कि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही होगा। अगर वो पश्तो में बात करे तो फ़ौरन ही वो समझ जाता है कि ये पठान है। तो ये जो सकाफत है ये किसी कौम की पहचान होती है। ये हमें हमारे आबा व अजदाद से और उनके आबा व अजदाद से और बहुत पहले से एक सिलसिला चला आ रहा है, और हम जो देखते हैं उसी चीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं। यानी हर वो अमल, हर वो काम, वो लिबास हो, वो खुराक हो जो आम हो, मतलब जो जिसमें इंसान कोई आर महसूस न करे, कोई मतलब उसको कोई पशेमानी ना हो और वो खुल के करे, उसको हम सकाफत का नाम ही देते हैं। सकाफत इसकी जो बुनियाद है उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। मसलन हम कहते हैं कि प्लाने इलाकों के लोग, परस करें कोई ठंडा इलाका है तो हम कहते हैं वहाँ के लोग जो हैं वो गर्म चीज़ें खाते हैं ताकि वो ठंड से बच सकें। जो गर्म इलाकों के लोग हैं वो हल्के फुल्के कपड़े यूज़ करते हैं। रीज़न है क्योंकि गर्मी है। जिस तरह अरब ममालिक, जो सऊदी अरब की मिसाल ले लें, वहाँ पे शदीद गर्मी होती है और वहाँ पे गर्द गुबार भी उड़ता है, तो वहाँ पे वो एक रिबन यूज़ करते हैं, वो रुमाल के ऊपर एक रिबन और एक अमामा, खुला सा अमामा यूज़ करते हैं, पहनते हैं ताकि हवा आसानी के साथ वो चल सके और बदन जो है उसको ज़्यादा जो है वो हीट ना मिले। और ये रिबन इसलिए यूज़ करते हैं कि गर्द गुबार अंदर न चला जाए। तो रीज़न्स होते हैं। जिस तरह या जो मगरिबी दुनिया है वो पैंट शर्ट यूज़ करते हैं क्योंकि दे लाइक टू डू वर्क, और वर्क ड्रेस है पैंट शर्ट। तो इस तरह जितने भी हमारे वो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, हमारे जो घर हैं या मतलब जो खुराक है, तो इसके पीछे कुछ रीज़न्स ज़रूर होते हैं, और उनको देख के, बड़ों को देख के जो जिस तरह वो करते हैं हम उसको अप्लाई करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें चेंज आता है, इसमें डेवलपमेंट होती है, इसमें लोग इसको प्रमोट करते हैं। वो ज़बान हो, वो खुराक हो, उसके तौर तरीके थोड़े से चेंज हो जाते हैं। मसलन ये जो क्वालिटी है तो ये सिर्फ परवरदिगार ने इंसान में ही डाली है कि वो चेंज पसंद करता है और उसमें वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है, हर चीज़ को डेवलप करने की वो कोशिश करता है। मसलन जानवर हैं, टाइगर हो गया, शेर तो मतलब कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, जितने भी जानवर हैं आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे हैं। लेकिन 2000 साल पहले का इंसान आज उस तरह नहीं है जिस तरह 2000 साल पहले था। तो ये है कि इंसान को अल्लाह ने ये एक खासियत दी है कि वो चेंज को पसंद करता है और चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करता है। मसलन अब किसी ज़माने में हमारे जो मकानात हुआ करते थे, स्पेशली पठानों के, तो वो कच्चे हुआ करते थे। अब ये अब ज़रूरी नहीं है कि हम ये उस वक़्त वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन एक कल्चर इस तरह था। आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होता गया और जो कच्चे मकानात थे वो तकरीबन ख़त्म होने लगे या कह लें कम होने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो पक्के मकानात में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें चेंज आता रहेगा। लेकिन जो लोकली एक चीज़ है जो जिसको लोग मतलब बुरा नहीं मानते, जिस तरह मैंने कहा, वो खुराक हो, वो लिबास हो, वो ज़बान हो, तो उसको हम कल्चर ही कहते हैं। एक प्रॉब्लम है कि न चाहते हुए भी, मतलब बास ऐसे हमारे रिवायात हैं, मसलन किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो अक्सर परस करें फायरिंग वो करते हैं, तो क्योंकि उसने देखा है उसने कि भाई उस घर में इस तरह हो गया, खुशहाली थी तो फायरिंग की, या शादी के मौके पे अक्सर लोग फायरिंग करते हैं। तो ये भी एक हमारा एक कह लें एक रिवाज है, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, नताइज हैं, वो उसको मतलब वो उस पर बिल्कुल गौर नहीं करता कि भाई इसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हो सकते, और मतलब इसके रिज़ल्ट्स ख़तरनाक हो सकते हैं और ये नुकसानदेह एक काम है, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो ये है कि अब लोग जो हैं जब मुतासिर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से,
یعنی وہ کوئی اور کلچر ہے، مغربی کلچر، مثلا میں خوراک، ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمارا جو خوراک کا کھانے کا جو طریقہ ہے وہ بیٹھ کے مطلب ایک ہمارا اپنا ایک ہے، لیکن اب تھوڑا سا یہ چینج ہو گیا ہے، کھڑے ہو کے مطلب جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں تو اس میں لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، یعنی اب یہ مطلب کلچر جو ہے ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے آہستہ آہستہ۔ یا اگر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو شادی ہال کا کنسیپٹ ہے تو یہ شہروں میں تھا، تو شہروں میں تو ویورز اس لیے تھا کہ وہاں پہ چونکہ حجرہ کلچر نہیں ہے، جو گھر ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، حجرے اکثر ہوتے ہی نہیں ہیں، تو بہت سارے مہمانوں کو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل وہاں پہ ہوتا ہے، تو دیٹ از وائی وہاں پہ شادی ہال کا کنسیپٹ بنا اور ٹک ٹاک سے چلتا رہا اور وہاں پہ ضروری بھی تھا۔ لیکن پھر یہاں اب ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں یہاں بھی یہ کلچر جو ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ لوگوں کے پاس حجرے بھی ہیں اور کھلی جگہ بھی ہیں جہاں پہ وہ مہمانوں کو آرام کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ وہ ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے لوگ کرتے ہیں تو میں افورڈ کر سکتا ہوں، میں کیوں نہ کروں۔ تو اس طرح جو ہے کلچر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا جاتا ہے اور اس میں گروتھ ہوتی ہے۔ کہانی یاد آ گئی، کہتے ہیں کسی زو میں کچھ ایکسپرٹس تھے، وہ اینیملز پر مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کرتے تھے، تو انہوں نے ایک بڑا سا پنجرہ بنایا اور اس میں چند بندروں کو بند کیا اور اس کے بالکل وسط میں ٹاپ پہ ایک انہوں نے ایک کیلے جو ہیں وہ لٹکائے اور بالکل وسط میں ایک سیڑھی لگائی اور 5-6 بندروں کو اندر کیا۔ تو بندروں کو کہتے ہیں کہ کیلے بہت پسند ہوتے ہیں، تو جو ہی ایک بندر نے کوشش کی کیلا توڑنے کی تو ان پر سپرے کیا گیا، ٹھنڈے پانی کا سپرے اس پر بھی کیا گیا اور جو نیچے بندر تھے ان پر بھی کیا گیا، تو وہ نیچے آیا۔ پھر ایک اور بندر نے کوشش کی تو جو ہی وہ چڑھا تو پھر سپرے کیا گیا، تو پھر جب تیسری مرتبہ ایک بندر نے کوشش کی تو نیچے بندروں نے اس کو کھینچا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب یہ وہاں کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا اور ہم پہ ٹھنڈے پانی کا سپرے کیا جائے گا، تو انہوں نے ان کو وہ نیچے لے کے آئے۔ پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک بندر کو جس کو پتہ تھا کہ بھئی اس طرح ماجرا اس طرح ہے، پنجرے کے اندر اس طرح ہوتا ہے، تو اس کو باہر کیا اور ایک نئے بندر کو ان کیا۔ تو جب نئے بندر نے کیلوں کو دیکھا تو فوراً اس نے کیلا توڑنے کی کوشش کی، تو نیچے جو بندر تھے انہوں نے ان کو کھینچا نیچے اور پھر مارنے لگے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو ہی یہ کیلا توڑے گا تو ہم پر پانی کا سپرے کیا جائے گا۔ وہ نیچے آیا، پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک اور بندر کو باہر کیا اور ایک نئے بندر کو اندر کیا جس کو کچھ پتہ نہیں، تو جو ہی اس نے کیلوں کو دیکھا توڑنے کی کوشش کی تو وہ جو نیا بندر تھا جس کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا تو اس نے بھی ان کو نیچے لانے کی کوشش کی اور مارنا شروع کیا، اور حتیٰ کہ جتنے بھی بندر تھے جن کو پتہ تھا کہ کیوں یہ مار کھا رہے ہیں ان سب کو باہر کیا اور نئے بندروں کو اندر کیا۔ تو پھر جو ہی نیا بندر اوپر جاتا اور کیلا توڑنے کی کوشش کرتا، جو نیچے بندر ہوتے وہ ان کو مارنے لگتے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم ان کو کیوں مار رہے ہیں، لیکن چونکہ پہلے بندروں نے مارا تھا ان کے سامنے تو وہ بھی اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ ریزن ہے کہ بعض جگہوں پہ بعض جگہوں پہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، بھئی ایسا کیوں آپ کرتے ہیں، بھئی لوگ کرتے ہیں، تو یہ ایک تھوڑا سا پرابلم ہے کہ لوگ جس طرح کرتے ہیں ہم ان کو اسی طرح فالو کرتے ہیں۔ بہرحال تھوڑا سا اگر میں اس کو اور بھی اس پہ بات کروں تو میرے اندازے کے مطابق یہ جو کلچر ہے اس کا جو سب سے جو چھوٹا یونٹ ہے وہ کسٹم ہے۔ کسٹم مینس رسم و رواج جو کسی فیملی کا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ فیملی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے کاروبار کی غرض سے یا ایک قبیلے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یا ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں دوسرے علاقوں میں وہ چلے جاتے ہیں، اور اگر ان کے اس رسم و رواج میں اگر کوئی جان ہے تو وہاں کے لوگ بھی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ پھر ایک علاقے کی روایت بن جاتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ روایت پھر جب اور مزید ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو ایک کلچر کی شکل وہ اختیار کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کلچر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینج آتا ہے اور یہ منتقل ہوتا ہے بڑوں سے چھوٹوں تک، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے جو مین جو ٹائپس ہیں کلچر کے ثقافت کے وہ دو ہیں، اور ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن مین اس کے دو ہیں۔ ایک کو ہم مادی کلچر کہتے ہیں، مادی ثقافت یعنی میٹیریل کلچر، اور نان میٹیریل کلچر، پھر ریئل ہے، آئیڈیل ہے، بہت سارے ہیں لیکن ان دو پہ ہم بات کریں گے۔ میٹیریل کلچر یا جو مادی ثقافت ہے وہ ہے جو ویزیبل ہے،
جو ٹچیبل ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم ٹچ کر سکتے ہیں، مثلا گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، یہ ڈریس ہو گیا، اور خوراک کی چیزیں بہت ساری جو ویزیبل ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، یہ مادی کلچر ہے۔ تو ان میں جو آہستہ آہستہ مثلا جس طرح میں نے مثال دی کہ پہلے مکانات کچے ہوا کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ پکے مکانات بننے جا رہے ہیں، کچے مکانات تقریباً ختم ہو گئے، یا جو وہیکلز ہیں آہستہ آہستہ ان میں بھی پروموشن آ رہی ہے۔ جو ہمارا ڈریس تھا، آج ہم اس کو، یہ جو ہمارا جو لباس ہم یوز کرتے ہیں، ہم اس کو بالکل سویلائز قسم کا ہم ڈریس کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی مطلب 20 سال 30 سال پہلے اپنا پکچر اس طرح دیکھ لیں، یا اپنے بزرگوں کا کوئی فوٹو گھر میں لگا ہو اس کو دیکھ لیں، تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ عجیب سے اس کے بال ہیں، عجیب سے اس کے کالرز ہیں، اور یہ ہمیں بالکل کہ بھئی یہ تو ماڈرن اور بالکل سویلائز قسم کا ڈریس ہم نے پہنا ہے۔ لیکن 50 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد ہمارے جو اب چھوٹے ہیں، جب وہ ہمارے فوٹوز کو، پکچرز کو دیکھیں گے تو شاید ان کو بھی عجیب سا لگے گا۔ تو یہ اس میں اس طرح پروموشن ہوتی رہتی ہے، ڈیولپمنٹ اس میں ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک میٹیریل وہ جو ویزیبل ہے، پھر نان میٹیریل یا جو غیر مادی ہے، وہ چیزیں ہیں، مثلا ہمارے تھاٹس ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، ہماری جو سوچ ہے، جو زبان ہے، اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، ہم اس کو مادی غیر مادی کلچر کہتے ہیں، جو ویزیبل نہ ہو۔ اس میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ آتی رہتی ہے۔ اچھا، پھر تھوڑا سا اگر گندھارا سویلائزیشن پہ بات کریں تو گندھارا کی جو تاریخ ہے، ایک تو یہ ایک ریجن ہے، گندھارا ایک ریجن ہے جو اس میں یہ پشاور کا علاقہ جو ہے، یہ چارسدہ ہے، اور سوات تک، باجوڑ تک، یہ دریائے سندھ کا جو مغربی جو خطہ تھا، اور کہہ لیں جو مغربی پاکستان، شمال مغربی پاکستان کا جو خطہ ہے یہ، اور افغانستان کے مشرق میں یہ جو خطہ تھا، اس کو گندھارا کہتے تھے۔ بعض کتابوں میں اس کی جو تاریخ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو وجود ہے وہ 1200 سے لے کر 1500 BC سے وہاں سے یہ ملتا ہے۔ لیکن پھر 327 میں جب الیگزینڈر دی گریٹ نے وہ گریک سے آئے اور ٹو ڈومینیٹ دا ہول ورلڈ اور ٹو کنکر دا ہول ورلڈ، اس کو پتہ کرنے کی غرض سے، تو انہوں نے اس خطے کو بھی پتہ کیا، اور پھر وہ جو سویلائزیشن ہے اس پہ گریک کے بھی اثرات نمایاں ہیں۔ پھر یہ کسی زمانے میں ایران کا بھی ایک صوبہ رہ چکا ہے، یہ جو زون ہے، اور تو اس کے بھی اثرات ہیں، ایرانی اثرات بھی ہیں۔ اور پھر چونکہ یہ ہندوستان، وہ اس وقت یہ ہند تھا، تو اس کے بھی اس پہ اثرات ہیں۔ تو اس کا جو آرٹ ہے، اسپیشلی پھر اس کا کہتے ہیں کہ اس کا جو کیپٹل تھا تو وہ پہلے چارسدہ تھا، اور پھر بعد میں پشاور اس کا کیپٹل بنا، اور پھر یہ جو بدھزم پھر اس میں پروان چڑھا، جو بدھسٹ جو تھے، اور گوتم بدھا جو تھا، اس نے اپنا ایک کہہ لیں اس نے اپنا ایک ازم بنایا تھا، اور پھر اس کو تقویت ملی، اور پھر لوگوں نے، کیونکہ اس وقت اس میں کچھ اس طرح تھا کہ جو ہندوازم تھا وہ تھوڑا سا سخت تھا، اس میں کاسٹ سسٹم تھا، اور جو بدھزم تھا اس میں کاسٹ سسٹم نہیں تھا، اس میں ایکویلٹی پر فوکس تھے وہ، تو اس کے جو پھر آہستہ آہستہ لوگ بدھزم کی طرف آنے لگے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ تو یہ آہستہ آہستہ پھر یہ ایکسٹینڈ ہوتا گیا، جو آج بھی اس کے بعض جگہوں پہ اسٹوپاز ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو جہاں جہاں پہ اسٹوپاز بنائے گئے، تو جو گوتم بدھ تھا اس کے جو ایش، مطلب اس کو جلایا گیا، تو اس کا جو ایش راکھ جو تھا وہاں پہ اس دفنایا گیا جگہ جگہ پہ، اور ان اسٹوپاز میں ان کا جو لٹریچر ہے وہ بھی رکھا گیا تاکہ بدھزم جو ہے وہ پلے اور پھولے۔ کیونکہ یہ جو ہمارا زون ہے جہاں پہ پاکستان ہے اب، تو یہ کہہ لیں کہ بہت مختلف قسم کے تہذیبوں کا ایک گہوارہ رہا ہے، کیونکہ اس میں پانی، یہ اسپیشلی جو دریائے سندھ ہے تو یہ گزرتا ہے، اور پانی جو ہے ویورز یہ زندگی ہے، تو مختلف قسم کے اقوام یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے ہیں۔ اور اس کا جو ٹیکسلا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ٹیکسلا میں پھر اس کی یونیورسٹی تھی، جو بدھزم کو پھیلانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور پورے ایشیا سے لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے اور بدھزم کی تعلیمات حاصل کر کے واپس چلے جاتے۔ تو پھر پاکستان مختلف یہ جو 4 اس کے صوبے ہیں، تو
تو پھر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی جو ثقافت ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے یعنی ہر تقریباً 50 کلومیٹر کے بعد تھوڑا سا اس میں چینج آتا ہے، یعنی اس کا جو بیسک یونٹ ہے تو بعض چیزیں جو ہیں وہ بیسکس جو ہوتی ہیں وہ سیم ہوں گی، مثلا لباس ہے تو شلوار قمیص ہمارا قومی لباس ہے یہی ہوگا، لیکن شاید اس پہ مختلف قسم کے رنگ جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہوں گے، یا مطلب ٹوپی ہے یہاں پہ ہم سفید رنگ کی ٹوپی اگر یوز کرتے ہیں تو دوسرے صوبوں میں وہی ٹوپی ہے لیکن اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا، تو تھوڑا اس میں چینج ہمیں نظر آئے گا، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ سیم ہوں گی۔ تو چاروں صوبوں کی جو ثقافت ہے وہ مہمان نوازی کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، یا جو دوسرے ہمارے جو رسومات ہیں اس کے اعتبار سے تھوڑا اس میں چینج ہے، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ سیم ہوگی۔ مثلا جنازہ ہے تو سب پڑھاتے ہیں لیکن ان کا طریقہ پھر بعض علاقوں میں 3 دن وہ دعا مانگی جاتی ہے، بعض علاقوں میں شاید اس سے کم لوگ بیٹھتے ہیں، اور مطلب مختلف طریقے اس طرح ہیں، تو اس طرح شادی کے جو رسومات ہیں تو مختلف علاقوں میں مختلف ہیں، ایون ہمارے اپنے صوبے میں یہاں پہ جو بارات کا طریقہ ہے وہ عجیب سا ہے، اور پھر جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، جو فاٹا کے علاقے ہیں، وہاں پہ رات کے وقت جو ہے وہ بارات کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے، تو یہ مختلف علاقوں میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ پھر جو ہے کلچرل ہیریٹیج، تو انڈس جو دریا سندھ کی تہذیب ہے، گندھارا پہ ہم بات کر چکے، دریا سندھ کی تہذیب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پانی جو ہے ویورز یہ زندگی ہے، اور یہ جو اس میں 2 شہر جو موہنجودڑو اور ہڑپا جو آباد تھے تو دونوں یہ دریا سندھ کے کنارے آباد تھے، اور یہ ویل پلانڈ سٹیز تھے۔ ویورز انہوں نے جس انداز سے وہ گھر بنائے تھے تو اور جس انداز سے انہوں نے گلیاں بنائی تھی، اور پکی گلیاں بالکل سیدھے اسٹریٹ اور پلین سٹیز تھے وہ، اور ہر اعتبار سے وہ پانی کے لیے کنویں اور ڈسٹ بن گھر کے سامنے، جو آج بھی ہمارے اس ڈیولپ دور میں بھی جو ہیں وہ کوئی مطلب ہمیں اس طرح پلین جو ہیں ولیجز یا سٹیز بہت کم ہمیں نظر آتے ہیں، انہوں نے جو بنائے تھے وہ قابل تحسین تھے اور ہوادار تھے، ان کے کمرے کھلے تھے، اور سب سے جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی اس میں کہ جو ہمارا آج بھی ہمارا جو پرابلم ہے نکاسی کا جو مسئلہ ہے، انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ ہر گھر سے پانی کسی چپکے سے، کسی نظر بھی نہیں آتا تھا، بالکل مین جو سٹریم تھا، جو مین ان کا جو گلی کا جو سٹریٹ تھی مین، تو وہاں ہر گھر کا پانی وہاں پہ آتا مین سٹریم میں، اور پھر وہ جو مین سٹریم ہے پھر وہ دور کہیں جا کے وہاں پہ پانی وہاں پہ نظر آتا، اور نہ کوئی بدبو ہوا کرتی تھی، اور نہ کسی جگہ پہ پانی کھڑا کسی کو نظر آتا تھا، تو ویل پلانڈ سٹیز تھے۔ تو ان سے جو چیزیں جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافی جو ہے ویل سیولائزڈ قسم کے لوگ تھے، اور ان کی تہذیب، اور یہ خطہ بھی پاکستان میں ہی شامل ہے۔ تو ویورز اب اس کے کلیکٹیو فیچر جو ہیں، جو مشترکہ اس کے خصوصیات ہیں، تو وہ یہ ہیں کہ الحمدللہ پاکستان میں 97% مسلمان ہیں، تو اس میں جو ہم مذہبی ہم آہنگی ہے، یہ سب مسلمان ہیں الحمدللہ، تو یہ بھی ہماری ایک پہچان بن جاتی ہے اور ہماری جو ثقافت کا حصہ ہیں، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ جو مذہبی تہوار جتنے بھی ہیں، تو سپوز عید ہے تو اسی طرح نماز ادا کی جاتی ہے، لوگ اسی طرح گلے ملتے ہیں۔ ہاں پھر یہ ہے کہ ڈریس کے اعتبار سے ان کا ڈریس شاید تھوڑا سا مختلف ہو، یا جو ہم صبح کے وقت جو گھروں میں کھانے پکاتے ہیں شاید وہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے مختلف ہوں، لیکن چیز اس میں مطلب جو بیسک چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، نماز ادا کرنا، ایک دوسرے کو عیدی دینا، مبارکباد دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سیم ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور سب پاکستانی ہیں۔ مکس کلچر ہے، پاکستانی کلچر جو ہے یہ مخلوط کلچر ہے، مخلوط ثقافت ہے، کیونکہ ویورز اس کو ہم لنک اگر کریں برصغیر پاک و ہند کے ساتھ، تو وہاں پہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایرانی بھی تھے، ترک بھی تھے، اور عربی بھی تھے، اور مختلف قسم کے لوگ وہاں پہ، ہندو تھے، مسلمان سب اکٹھے بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے بھی کچھ چیزیں اپنے ساتھ وہ لے کر آئے ہیں، اور ابھی تک بعض جگہوں پہ وہی کلچر، اس کا جو رنگ ہے ہمیں ابھی بھی نظر آتا ہے۔ اس میں جو عورت اور مرد کا جو مقام ہے
تو مرد کو عورت کو تو اسلام نے بھی مقام دیا ہے، اعلیٰ مقام دیا ہے. عورت بہن بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت کا اپنا ایک مقام ہے، اور یہ اسلام نے بھی دیا ہے اور ہمارے اس سوسائٹی نے بھی دیا ہے، ہمارے روایات نے بھی عورت کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے. ہاں ایک بات ہے، اگر پھر ہم معاشرے کی بات کریں تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، یعنی مرد کو فوقیت دی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ میں کہوں گا کہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ گھر کے اعتبار سے اگر میں بات کروں، گھر کے حوالے سے اگر بات کروں تو ماں جو ہے یعنی عورت جو ہے اس کا کردار سب سے اہم ہے، کیونکہ گھر کو مینیج کرنا یہ عورت کا کام ہے. اگر وہ سمجھدار ہے تو گھر کا جو انتظام ہے وہ بہت اچھے انداز سے چل سکتا ہے. وے آف لیونگ سمپل ہے، ہمارے اپنے روایات ہیں، جس طرح بار بار میں نے ذکر کیا کہ ہمارے اپنے طور طریقے ہیں، اور جو رہن سہن کا جو انداز ہے تو وہ اگر ہم کلیکٹیولی بات کریں اور میجورٹی اکثریت کی ہم بات کریں تو وہ سادہ ہے، سمپل ہے اور محبت والا ہے. ڈریس ہمارا جو قومی لباس ہے یہ شلوار قمیص یہ ہمارا قومی لباس ہے. لیکن جس طرح میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اگر ہم متاثر ہیں کسی دوسرے مطلب لباس، کسی دوسرے قوم کے لباس سے تو اس کا بھی استعمال ہے، لیکن جگہ جگہ پہ ان میجورٹی آپ کو ہر جگہ پہ ہر صوبے میں یہی لباس آپ کو نظر آتا ہے. فوڈ ہے، خوراک، تو خوراک تھوڑا سا یہ ہے کہ اب یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے نا کہ خوراک ہماری سادہ ہے، تو خوراک سادہ ہماری اب نہیں رہی، کافی مرغن ہو گئے خوراک، اور کافی جو ہے وہ مطلب وہ سادہ نہیں رہی خوراک، اور اس میں کافی چینج آیا ہے. لیکن مختلف علاقوں کے لوگ خوراک کے حوالے سے پھر کافی رچ بھی ہیں، اور بعض جو ہمارے علاقے ہیں وہ پوری دنیا میں اس کا جو انداز ہے خوراک کا اور جو ہمارے پکوان ہے، ہمارے کھانے ہیں، پوری دنیا میں ان کو سراہا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری الگ ایک پہچان ہے. پھر اس میں بلوچستان کے جو وہاں کے پکوان ہیں، پھر ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں کے جو الگ طریقوں کے پکوان ہیں، اور ان کو کافی مطلب سراہا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے. سکلز ہیں، مختلف قسم کے سکلز ہمارے پاس، یہ بھی ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملے ہیں، وہاں سے آئے ہیں. آرکیٹیکچر، تو یہ جو گندھارا آرٹ ہے وہاں سے مطلب اس میں جو پن تعمیر ہے مختلف، یہ مغل پن تعمیر یا گندھارا آرٹ سے وہاں سے جو چیزیں وہ پروموٹ ہو کے یہاں پہ آئی ہیں، تو آج بھی وہ ہمیں نظر آتے ہیں جگہ جگہ پہ. ہینڈی کرافٹس ہیں، دستکاری، جس طرح میں نے کہا، سپورٹس، ادر فیسٹیولز اور میرجز، یعنی مطلب جس طرح میں نے کہا کہ اس پہ ہم بات کر چکے کہ میرجز جو ہیں یہ ہمارے اپنے علاقوں دیہاتی علاقوں میں اس کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، شہری علاقوں میں کچھ اور ہوتا ہے. اور اسی طرح پیدائش جب ہوتی ہے بچوں کی تو بعض جگہوں پہ اس پہ ایون فائرنگ بھی کی جاتی ہے، یہ اس کے اپنے انداز ہیں. اور بارات کے طریقے جگہ جگہ پہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جس علاقے میں جس انداز سے جس طریقے سے کوئی بھی رسم ادا کی جاتی ہے تو دوسرے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اور اس پہ سوچے بغیر اسی طرح وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از کال کلچر. اور کلچر جو ہے ویورز یہ کسی بھی علاقے کی یا کسی بھی قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے. تھینک یو ویورز فار واچنگ.